अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ कहते हैं मुश्किल फ़ैसले किए हैं इस मईशत को सुधारने के लिए और ज़रूरत पड़ी तो और भी मुश्किल फ़ैसले करेंगे। पिछली हुकूमत की जो मुआशी पॉलिसियाँ और नाअक़बत अंदेशी थी उसकी वजह से इस वक्त ये सारा बोझ उन पर पड़ रहा है। यकीनी तौर पर मुश्किल फ़ैसले किए हैं, लेकिन पाकिस्तान के अवाम ये सवाल कर रहे हैं कि इन मुश्किल फ़ैसलों के समरात कब तक आएंगे। मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं वो पुरुमीद हैं कि आने वाले चंद दिनों में IMF का पैकेज जो है वो आ जाएगा। अब IMF का पैकेज आने के बाद, लेटर ऑफ कंफर्ट मिलने के बाद क्या हालात हमारे बदल पाएंगे, अब इस बात की भी कोई यकीन दहानी नहीं है। दूसरी जानिब इमरान खान ने जो नैब कानून में तरमीम की गई हैं उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फ़ैसला कर लिया है। अब इस पे भी बहुत से सवालात हैं। अब अगर इनको यकतरफ़ा क़वानीन कहा जाता है तो PTI पार्लियामेंट में क्यों नहीं बैठ रही। उस वक्त जब इमरान खान साहब ने तरमीम की थी उनकी हुकूमत ने, तो उसको भी ये इल्ज़ाम लगता था कि यकतरफ़ा क़वानीन तरमीम की गई हैं। तो बहुत से मामलात ऐसे हैं जिस पे एक हिजान जो है वो बरकरार है, लेकिन आवाम की हालत अगेन मज़ीद पतली हो रही है। डॉलर 211 रुपए पे ट्रेड किया है और अब स्टॉक मार्केट में कुछ बेहतरी आई है, लेकिन कंसिस्टेंट नहीं है, ये फ्लैक्चुएट कर रहे हैं मामलात। इरशाद साहब, जो नैब क़वानीन में तरमीम है इस पर बात करते हैं। असद कैसर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, साबिक़ स्पीकर कौमी असम्बली और PTI के सीनियर रहनुमा। बहुत शुक्रिया असद साहब आपके वक्त का। असद साहब आपकी तरफ आते हैं। इरशाद साहब, सवाल ये है कि अब नैब क़वानीन में तरमीम जो हैं उनको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा, लेकिन जब PTI ने की थी वो भी ये कह रहे थे उस वक्त की अपोजिशन की ये भी एक तरफ़ा हैं। और दूसरा, अगर इन तरमीम पे एतराज़ है तो PTI पार्लियामान में बैठ क्यों नहीं जाती? पहली बात तो ये है कि PTI के दौर में नैब के हवाले से कोई तरमीम नहीं हुई या कवानीन नहीं बने। नैब भी पहले का इदारा है, उसके कवानीन भी पहले के बने हुए हैं। या नवाज शरीफ साहब के दौर में वो बने हैं या परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में बने हैं या 18वीं तरमीम में उन थोड़ा बहुत रद्द बदल हुआ था। तो ऑर्डिनेंस जो लाए जाते रहे हैं, लेकिन मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, हाँ अलबत्ता जो EVM के हवाले से और इलेक्शन रिफॉर्म के हवाले से जो कवानीन किए थे उस पर अपोजिशन को ये एतराज़ था कि ये एक तरफ़ा हैं और फिर मंजूर भी ये कौमी असम्बली की बजाय ये मुश्तरका इजलास से, पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से कराए गए थे। लेकिन इसमें तो कोई शक नहीं, हम कल भी डिस्कस कर रहे थे कि जो नैब तरामीम हुई हैं इसके नतीजे में अमलन नैब ख़त्म हो चुका है और अमलन इस मुल्क में बालाई तबके की अशराफिया की करप्शन पर कोई कदगन नहीं रही। करप्शन वो जितना करें, अरबों की करें, खरबों की करें, उनके लिए कोई रोकथाम बाकी नहीं रही। ये तो एतराज़ बजा है। लेकिन जो कानून साजी के हवाले से खान साहब कह रहे हैं एक तरफ़ा है, ज़ाहिर बात है अगर आप असम्बली में मौजूद नहीं हैं या आप अपने दौर में भी जो कवानीन हैं या ऑर्डिनेंस के ज़रिए मंजूर करते हैं या अपने तौर पर मुश्तरका इजलास से मंजूर करते हैं, तो ये एतराज़ात आपको भी थे। असद कैसर साहब चूँकि स्पीकर कौमी असम्बली भी रहे हैं, अहम रुकन हैं, हम उनसे ये पूछ लेते हैं कि असद कैसर साहब, आज जो एतराज़ आपको अपोजिशन पर है एक तरफ़ा कानून साजी का, आपके दौर में भी, इमरान खान साहब के दौरे हुक्मरानी में भी यही एतराज़ात अपोजिशन को होते थे और आप उसकी परवाह नहीं करते थे। आपने EVM एक तरफ़ा तौर पर मंजूर किया उसके हवाले से कानून, और इलेक्शन रिफॉर्म का जो कानून था वो भी एक तरफ़ा था, उनकी बात नहीं मानी। इवन देन FATF के हवाले से जो कानून साजी हुई वो भी अपोजिशन ने उस पर बाइकाट किया या वॉकआउट किया। तो अब ये एतराज़ कैसे बनता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया शाह साहब। मैं थोड़ा मतलब मैं थोड़ा ठीक करना चाहता हूँ जो हमारी हिस्ट्री रही है और जिसमें आपने हवाला दिया कि जो EVM के हवाले से, इलेक्शन रिफॉर्म के हवाले से भी PTI ने एक तरफा तौर पर किया। देखिए, मैंने 2 दफ़ा अपोजिशन को दावत दी और अपोजिशन को दावत सिर्फ ये नहीं है कि वर्बली दी। ऑफिशियली हमारी एक कमेटी है जो कि पहले बनी हुई थी, इसको रीएक्टिवेट करके बाकायदा नोटिफिकेशन निकाला और उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए, डायरेक्ट कांटेक्ट के ज़रिए उसको अप्रोच किया कि आए आप बैठ जाएं। उसका कहना यह था कि हम EVM पे बात ही नहीं करेंगे। अच्छा, मतलब EVM एजेंडे पे ही नहीं शामिल होगा। हमने कहा कि आप EVM को एजेंडे पे रखें,
اگر آپ کے دلائل مضبوط ہوئے تو اس کو کنسیڈر کیا جائے گا. اور وہ سارے اگر آپ مجھے کہتے تو میں آج وہ سارے لیٹرز اور وہ جو ان کو ہم نے ایشوز کی ہوئی تھی میں آپ کو دکھا دیتا. جو ایف اے ٹی ایف کی جو ہم نے قوانین پاس کی تھی اس کا یہ تمام اپنی لیگل پروسیجر سے ہو کے گزرے تھے. سب سے پہلے یعنی 20 قانون جو ہم نے جوائنٹ سیٹنگ سے ایک دن میں پاس کی تھی اس کے اوپر اعتراض ہو رہا ہے نا کہ وہ جو ہے نا انہوں نے ہم سے پوچھا نہیں. بائی جان سب سے پہلے یہ نیشنل اسمبلی میں آئے, نیشنل اسمبلی میں اسٹینڈنگ کمیٹی میں گئے, اسٹینڈنگ کمیٹی کی ڈیبیٹ کے بعد یہ اسمبلی سے پاس ہو گئی جو اس کی پروسیجر اور جو طریقہ کار ہوتا ہے. اس کے بعد یہ سینٹ میں گئے, سینٹ بھی یہ پروسیجر اڈاپٹ ہو گیا. یعنی ڈیبیٹ اس کے اوپر جو ہے نا سینٹ میں بھی ہوئی, نیشنل اسمبلی بھی ہوئی, اسٹینڈنگ کمیٹیز میں بھی ہوئی. باقی وہ ڈیبیٹ نہیں چاہ رہے تھے, وہ سبوتاش کرنا چاہ رہے تھے. اور اس کے ساتھ ہم نے اس کے ساتھ یہی تک کہا, یہ جو نیب کے بعد نیب کی قوانین ہم نے اس کے ساتھ یہ بھی کہا, آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا ان کے ساتھ ایک اسپیکر ہاؤس میں ایک میٹنگ بھی ہوئی تھی, اس سے پہلے بھی ہم نے اس کے ساتھ کہا تھا کہ دیکھیں آپ وہ نیب میں وہ قانون ہم چینج کرنے کی تیار ہے جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ٹیکنیکل ایشوز ہیں, کوئی ایسے جو ایسے اس میں چیزیں ہیں کہ اس کو ہم اباہ مشاورت سے اس کو مزید ریفائن کر سکتے ہیں لیکن نیب کے اسپرٹ کو ختم نہیں کر سکتے. تو وہ سارا کچھ ہم نے جو کیا ہے, میرے پاس اس کی پوری ریکارڈ, میٹنگ منٹس سب کچھ موجود ہے کہ کسی بھی ایشو میں ایسا وقت نہیں آیا کہ اس کو بائی پاس کیا گیا. یہ جو کہتے ہیں کہ بائی پاس ہوا ہے یہ جوائنٹ سیٹنگ کی بات کر رہے ہیں, لیکن اس سے پہلے تمام پروسیجر کمپلیٹ ہو چکے تھے. اچھا اسد صاحب, اب سوال یہ ہے کہ حالیہ جو قانون سازی ہوئی ہے اس پہ آپ معترض ہیں. خان صاحب نے تو یہ بھی کہا کہ سپریم کورٹ میں اس کو چیلنج کریں گے. آپ پارلیمنٹ کا حصہ ہیں یا نہیں ہیں, کیونکہ آپ پارلیمنٹ سے باہر ہیں, آپ ایک بڑی جماعت ہیں, آپ کے پاس آج بھی نمبرز دیکھے جائیں تو اکثریت ہے, اتنے کسی جماعت کے پاس نہیں ہے, لیکن آپ پارلیمنٹ میں جا نہیں رہے, آپ نے وہ فورم چھوڑ دیا ہے اور پھر آپ اعتراض بھی کر رہے ہیں. آپ کے پاس اس اعتراض کا جواز کیا ہے؟ کیا آپ صرف اس پہ سیاست کر رہے ہیں؟ نہیں, بنیادی طور پر بات تو یہ ہے کہ ہم تو ابھی اس اسمبلی کو لیجیٹیمیٹ سمجھتے نہیں ہیں. یعنی یہ اسمبلی, مجھے صرف سمپل بات بتایا کہ یہ جو عوام نے مینڈیٹ دیا تھا حکومت کا وہ پی ٹی آئی کو دیا تھا. پی ٹی آئی کو جو ہے نا ایک اکثریت میں آئی, وہ کس طرح اکثریت جو ہے نا اقلیت میں بدل گئی وہ آپ کو پتہ ہے. اس کے بارے میں ہماری کلیئر نیریٹیو کے سازش کے طور پر جو ہے نا یہ سب کچھ ہوا ہے, بیرونی مداخلت کے اوپر ہوا ہے. اگر ہم اس کے بعد پھر بھی اسمبلی بیٹھ جاتے تو جو ہمارا نیریٹیو تھا وہ نیریٹیو کمزور ہوتا اور پھر ہم اس کو لسٹ کر لیتے اس حکومت کو. ہم اس حکومت کو بالکل نہیں مانتے, یہ امپورٹڈ حکومت ہے. اور ہم سمجھتے دیکھو اس وقت صورتحال بہت گمبھیر ہے. یعنی آپ اکانومی کو دیکھیں, آج ڈالر کتنا ہے, صبح پوچھتے تو ایک ریٹ ہوتی ہے, دوسری دن پوچھتے تو دوسری ریٹ ہوتی ہے. ابھی جو ہے نا تقریباً 114 پہ پہنچ رہا ہے ڈالر. اچھا, اور اس کی جو اثرات ہے ہمارے مطلب روزانہ شیخ اور دنوش پہ یا تیل کے اوپر یا جو چیزیں ہیں, زندگی بول کو مشکل ہو گئی ہے. غریب آدمی جو ہے نا دو وقت کھانا روٹی نہیں کھا سکتا. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ چوچو کا مربع ہے. بہت زیادہ پارٹیاں ایک شامل ہو گئی ہے ایک غیر قانونی طور پر, اور باہر کے سپورٹ کی سازش کے طور پر یہ لوگ آئے ہوئے ہیں. تو اس کے اثرات یہ ہے کہ یہ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے. ضرورت تو ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ جائیں فریش مینڈیٹ پہ, عوام کو فیصلہ کرنے دیں. عوام نے آپ کو مینڈیٹ دیا تو ہم آپ کو مان لیں گے. عوام نے ہمیں مینڈیٹ دیا تاکہ فائنل ڈیسیجن, اور پھر اس کا ہوگا کیا فائدہ کہ ایک نئی فریش مینڈیٹ آ جائے گی, وہ سخت فیصلے کر سکیں گے, وہ اس کے پاس ایک اسٹرینتھ ہوگی اور پھر اس ملک کو وہ کرائسس سے نکالے گا. یہ جتنا یہ ٹائم گزاریں گے یہ اس ملک کو مزید جو ڈبوئیں گے. ہمارا صرف مطالبہ یہ ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو اور فوری الیکشن ہو. اسد قیصر صاحب, آپ کا اعتراض یہ ہے کہ آپ کے اکثریت قومی اسمبلی میں آپ کو ملی تھی, مینڈیٹ آپ کو ملا تھا, ایک دوسری حکومت مسلط ہو گئی. یہی معاملہ پنجاب میں ہے, مینڈیٹ آپ کو ملا تھا, حکومت جو ہے حمزہ شہباز شریف صاحب کی قائم ہو گئی, اور وہ سارے کام جو مرکز میں ہوئے یہاں ہوئے, بلکہ وہاں تو آپ کے جو لوٹے تھے انہوں نے ووٹ نہیں دیا, یہاں تو ووٹ بھی دیا, لیکن یہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نے استعفیٰ نہیں دیا, پنجاب اسمبلی نہیں چھوڑی.
نہیں، پنجاب اسمبلی کی بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. وہاں صرف اتنا ہے کہ وہاں الیکشن چل رہا تھا. الیکشن کے پروسیس سے ہم تو اس وقت الیکشن سے نکالنا نہیں چاہ رہے تھے، اور اب بھی چانس ہے کیونکہ یہ سارے سیٹس ہمارے تھے. یہ بائی الیکشن میں ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اکثریت جیت لیں گے اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوا، اگر کوئی مداخلت نہیں ہوئی، اگر کوئی اس کے اندر دھاندلی نہیں ہوئی. تو یہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ تقریباً 90-95% سیٹیں پی ٹی آئی جیتے گی، کہ اتنی جو پبلک سپورٹ ہے. آپ نے اس دیکھ لیا کہ عزدن خان کے ایک کال پہ پورے ملک سے جو ہے نا لوگ نکلے ہوئے تھے مہنگائی کے خلاف، یا پہلے جب بھی اس نے کال دیے تو بہت بڑے تعداد میں مداخلت ہمارے ساتھ ہے. اور اس وقت پی ٹی آئی پاکستان مداخلت کا اندیشہ آپ کو کس سے ہے، کس طرف سے ہے مداخلت کا؟ ظاہر ہے حکومت ان کی ہے، حکومت تو اس میں کرے گی جو اس سے بن پڑے گا. مداخلت کا اندیشہ کہاں سے ہے؟ جہاں سے ہوتا ہے شاہ صاحب ادھر سے بھی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ حکومت ان کی ہے، حکومت کو جس طرح وہ استعمال کر رہی ہے، پولیس کو جس طرح استعمال کر رہی ہے، پٹوار کو جس طرح استعمال کر رہی ہے، حکومتی وسائل کو جس طرح استعمال کر رہی ہے، وہ ہمیں اس کی بھی پرواہ نہیں ہے. بس جو گنتی ہونا اس میں کوئی پرابلم نہ ہو. یہ جتنے وسائل استعمال کریں، جتنا دوست ڈال لی گا، ہمیں صرف یہ نہیں ہے. ہم صرف اس بات سے ڈر رہے ہیں کہ کاؤنٹ ایک ہو اور یہ شو دوسرے کرے. باقی جو ہے نا اس وقت یہ اس طرح نہیں ہے، کیونکہ پرسنٹیج جتنے سروے ہوئے ہیں اتنا ڈفرینس ہے کہ یہ کور ہی نہیں کر سکتے. تو ہم تو امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ پنجاب کی حکومت ہم سویپ کرے گا. جب پنجاب میں ہم آ جائیں تو پھر وفاق میں اگر یہ بیٹھے بھی رہے تو یہ ایک میئر سے زیادہ کوئی نہیں ہوگا. اسد صاحب، آپ نے مداخلت کے اندیشے کی بات کی کہ وہیں سے ہے جہاں سے ہوتا ہے. وہیں سے اگر وہ آپ کو سپورٹ کرنے کو مداخلت کریں تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کے مخالف مداخلت کریں پھر ٹھیک نہیں ہے. یہ ساری سیاسی جماعتوں کا وتیرہ ہے. یہ تضاد کیوں ہے؟ سال پہلے اپوزیشن جو تھی وہ یہ باتیں کرتی تھی، آج آپ یہ باتیں کر رہے ہیں. الٹیمیٹ سارا ملبہ انہی پہ کیوں گرایا جاتا ہے؟ نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن میں کسی کے خلاف جو ہے نا انفیئر نہیں ہونا چاہیے. ایک فیئر گیم ہونا چاہیے. سب کے لیے جو ہے نا ایک جیسے مواقع ہونا چاہیے. یہ پھر اس طرح تو چلتا نہیں ہے ملک. تو اس لیے جو ہے نا اس وقت ہم جس طرح جا رہے ہیں اس لیے اس کا ملک کا حال ہوا ہے. بس عوام کو چھوڑیں، عوام جس کا مینڈیٹ دے اسی جو پوری دنیا میں ہے. ہاں، اس پہ ایک چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پارٹی جو ہے پولیٹیکل پارٹیز وہ بھی اس وقت بادشاہت کے شکار ہو گئے ہیں. یعنی آپ دیکھیں کہ فیملیز جو ہے نا وہ فیملی پارٹیز بن گئی ہیں. باپ جو ہے نا صدر ہے تو بیٹا بھی صدر ہوگا لازمی، کوئی اور فیملی کا ممبر سارا. تو سارے فیملیز پارٹی بن گئی ہیں. کوئی اندر جمہوریت ہے نہیں، کوئی الیکشن کا کوئی میکینزم ہے نہیں. پارٹیاں جو ہے نا سارے پارٹی جس کو میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کو پارٹی بھی کہنا مناسب نہیں ہوگا، کیونکہ یہ سارے جو ہے نا نوٹیفیکیشن کے اوپر عہدے بانٹے جاتے ہیں. اس کی وجہ سے وہ لوگ زیادہ آگے جاتے ہیں جو خوشامد کرتے ہیں، جو کہ جس کے پاس کوئی مورل اتھارٹی نہیں ہوتی. جو عوام کی اور ورکر کی صحیح نمائندگی ہوتی اس لیڈرشپ نہیں آتی. ہم نے تو اپنے پارٹی کے اندر اسٹرانگلی یہ بات کی ہوئی ہے، اور جو سچویشن تھوڑی بہت نارملائز ہو جائے تو ہم انشاءاللہ اپنی پارٹی کے اندر انٹر پارٹی الیکشن کریں گے. اور جو لیڈرشپ ہوگی وہ ورکر کے مشورے سے ہوگی، اور ورکر جو لیڈرشپ منتخب کرے گا پھر وہ اسی بارے کی پولیٹیکل پارٹیز. تو میں یہ تو کہتا ہوں کہ جب تک پولیٹیکل پارٹیز صحیح معنوں میں جمہوری پارٹی نہیں بنتی تو پھر اس قسم کے سانے ہوتے رہیں گے. بعض ہماری بدقسمتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ جو ادارے ہیں ہر ادارہ اپنے کنسٹیٹیوشن کے اندر جو اس کا رول ہے اس کے اندر کام کرے. اور انٹرا پارٹی الیکشن اسد صاحب آپ نے کروانے تھے، آپ نے نہیں کروائے. پچھلے دنوں خان صاحب کو آپ نے سلیکٹ کر لیا چیئرمین کے طور پہ. تو یہ پارٹی کے اندر جمہوریت کے لیے اب انٹرا پارٹی الیکشن آپ کیوں نہیں کروا رہے؟ نہیں، آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن اس وقت سچویشن یہ ہے کہ ہم تحریک میں ہم جو ہے نا ایک جدوجہد کر رہے ہیں. اس دوران ہم کریں گے تو وہ مناسب نہیں ہوگا. جیسا ہی ایک مناسب ٹائم آ جاتا ہے، سچویشن نارمل ہو جاتی ہے تو ہم انٹر پارٹی الیکشن کروائیں گے. ورکر کو ہم موقع دیں گے کہ ورکر اپنی لیڈرشپ جو ہے نا خود چنیں. اصغر صاحب یہ فرمائیں کہ یہ جو اس وقت صورتحال ہے، ضمنی الیکشن میں آپ حصہ لے رہے ہیں، ایک تحریک کا بھی خان صاحب نے آج پھر کہا ہے کہ میں تحریک کی طرف جاؤں گا. مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، بہت سارے عوام کے مسائل ہیں.
تو یہ پہلے ایک آپ نے لانگ مارچ کیا، وہ حکومت نے دبانے کی کوشش کی لیکن آپ بھی ناکام رہے، اتنا مطلوبہ تعداد میں لوگ آپ نکال نہیں سکے. اب ایک بار پھر آپ لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں، تو آپ کو یعنی یقین ہے کہ لوگ پھر نکلیں گے، اور یا آپ وہ یقین دہانی پہلے حاصل کریں گے کہ جی کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی پھر ہی ہم نکلیں گے؟ دیکھو، ہم تو جدوجہد کریں گے نا، ہمارے اوپر تو جدوجہد ہے، ہم نے تو اپنی آواز اٹھانی ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ ہمارے سے پہلے بھی لانگ مارچ ہوئی ہیں، بدر رحمان نے 2 دفعہ کیا ہے، بلاول نے کیا ہے، یہ مریم اور حمزہ نے کیے ہیں، یہ سارے آئے ہوئے ہیں. کبھی کسی کے اوپر جو ہے نا کوئی تشدد ہوا ہے، کسی کے اوپر چاپے پڑے ہیں، چادر دیواری کا کہیں تقدس پامال ہوا ہے جس طرح انہوں نے کیا ہے. انہوں نے بدترین پستائیت جو ہے نا شو کی، اس کی مینٹلٹی اس طرح ہے. ہم نے تو اس کو کھلا چھوڑ دیا ہوا تھا. بدر رحمان کتنے دن ادھر بیٹھا ہوا، ابھی اس کو کوئی اسلام کا خطرہ نظر نہیں آ رہا. جب وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کیا کیا ہو رہا ہے، اس کو تب اسلام کا خطرہ نظر آتا ہے جب وہ اقتدار میں نہیں ہوتا. تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس ملک کو جمہوریت کی طرف جانا ہے. وہ اقدامات جو انہوں نے فیصلے کی نیب کے قوانین کے حوالے سے، یک طرفہ فیصلے انہوں نے کی ہے. اس کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، اس اسمبلی کے پاس بھی مینڈیٹ نہیں ہے کہ اس قسم کی قانون پاس کرے. 135 MNA جو ہے نا اس وقت اسمبلی سے باہر ہے، یہ ادھوری اسمبلی ہے. جی یہ جو کچھ کر رہے ہیں آپ اسد صاحب ایک یہ سوال ہے، اسد صاحب یہ سوال ہے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں قانون سازی جو یہاں پہ ہوتی ہے وہ بھی ایک تنازع بن جاتا ہے. آپ فریش مینڈیٹ کی بات کرتے ہیں، الیکشن کمیشن نے کروانے ہیں، الیکشن کمیشن پہ آپ کو اعتماد نہیں ہے، پارلیمنٹ میں آپ نہیں ہیں، پارلیمنٹ میں نہیں ہیں تو الیکشن کی کمپوزیشن جو ہوگی وہ بھی آپ کی اطمینان بخش نہیں ہوگی. تو فریش مینڈیٹ ہو بھی جائے وہ الیکشن آپ کے لیے کیسے قابل قبول ہوں گے؟ یہ تو تضاد در تضاد ہے. نہیں دیکھیں، ایک بالکل یہ بات ٹھیک ہے، ہم کوئی ایسے الیکشن نہیں مانیں گے جو اس الیکشن کمیشن کے نیچے ہوں گے. دیکھو، آپ نے سب کے لیے ایکول اپرچونٹی دینی ہے نا. آپ نے جو ہے نا سب کے لیے ایک فیئر پلے کے لیے موقع دینے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. اگر حکومت اس وقت ایک ہمارے ساتھ ڈیٹ طے کرے کہ ہم اس ڈیٹ کو الیکشن کریں گے، یہ ہمارا آپس میں طے ہو جائے، تو باقی تمام معاملات پہ ہم ڈسکس کر سکتے ہیں، اس پہ ہم طے کر سکتے ہیں، تاکہ کل کا الیکشن کسی قسم کا متنازع نہ ہو. نہ ہم اس کے اوپر اعتراض کریں، نہ جو اس وقت حکومت ہے وہ اس کے اوپر اعتراض کر سکے. تو اس کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ ایک ڈیٹ طے ہو، یہ الیکشن کے لیے تیار ہو، اناؤنس کرے ڈیٹ، ہم پھر آپس میں بیٹھ جائیں گے. ایک جو الیکٹرل ریفارمز ہیں صحیح معنی میں الیکٹرل ریفارم کر لیں گے، اور اس کے بعد ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کنڈکٹ کروائیں گے تاکہ یہ ملک آگے بڑھے. اس طرح تو یہ نہیں بڑھے گا کہ ملک میں جو نا اس قسم کی ٹھیک ہے. اسد صاحب ایک بریک لیتے ہیں، اسد صاحب ایک بریک لیتے ہیں. آپ سے گزارش ہے آپ ہم پھر رہیے، دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب، اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کہا ہے کہ یہ ترمیم جو نیب قانون میں کی گئی ہیں یہ تو وہی ہیں جو پی ٹی آئی نے پروپوز کی تھی، اور پی ٹی آئی دور میں یہ ساری انیشیٹ ہوئی تھی. میرا خیال ہے اسد قیصر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ اسد قیصر صاحب، وہ تو گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے تو تقریباً 85% 90% وہی چیزیں ہیں جو آپ نے منظور کی تھیں، ہم نے اس کو تھوڑا سا آگے کیا ہے تاکہ ملک کا نظام چلتا رہے. اگر یہ ترامیم واپس نہیں ہوتی، نیب ترامیم بھی، اے وی ایم بھی واپس نہیں آتی، الیکشن اصلاحات بھی آپ کی مرضی کے مطابق نہیں، آپ کے مشورے سے نہیں ہوتی، اور فارن فنڈنگ کیس میں کوئی آپ کے خلاف فیصلہ بھی آ جاتا ہے، تب بھی آپ انتخابات میں حصہ لیں گے؟ پی ٹی آئی انتخابات میں حصہ لے گی؟ دیکھو، انتخابات میں تو ہر صورت میں حصہ لیں گے، یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. لیکن ہم ہر وہ راستہ اختیار کریں گے جس میں ہم اپنی قانونی جو ہمارے رائٹس ہیں، ہمارے حقوق ہے، اس کو پروٹیکٹ کر سکیں. یہ ملک ہم سب کا ملک ہے. اس وقت پی ٹی آئی پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے. تحریک انصاف کو دیوار سے نہیں لگایا جا سکتا، اور اس وقت جو عوام ہمارے ساتھ ہے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ایسے کام کرے جس کی وجہ سے جو ہے نا پی ٹی آئی، ہم بالکل ہم فیئر پلے چاہتے ہیں.
ہم سمجھتے ہیں کہ جو جس کو مینڈیٹ ملے اس کو حق ہے کہ وہ حکومت میں آئے. اگر اس طرح کیا گیا جو پچھلی آپ تاریخ میں دیکھ لے کیا اس کے اثرات ہوئی, جو ہم نے 1970 اور 71 میں جو ہم نے پالیسی بنائی تو وہ اس کے کیا اثرات دکھ رہے. پھر اس قسم کی جو نفرتیں بڑھتی ہیں ملک کے خلاف, جو ہے نا, جب ملک میں وہ لوگ آ جاتے ہیں جو عوام کے نمائندے نہ ہوں تو اس سے ملک نہیں چلا جا سکتا. ملک جو ہے نا مزید, اور ہمیں تو ویسے چیلنجز بہت زیادہ ہے. اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں علاقیت جو ہے نا ایک بہت بڑا چیلنج ہے. ہماری پھر قوم پرستی کی تحریکیں ہیں, پھر مذہبی فرقہ پرستی ہے, پھر جو ہے نا اس وقت ہمارے اکانومی کے جو چیلنجز ہیں اس کے لیے وہ لیڈرشپ چاہیے جو عوام سے ہو, جو عوام خود منتخب کرے اور جس کو عوام کے مسائل کا ادراک ہو. تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کسی بھی صورت میں, میں آپ کے سامنے یہ بالکل کیٹیگریکلی یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم صرف فیئر پلے چاہتے ہیں, فری اینڈ فیئر الیکشن چاہتے ہیں, لیکن اس کے لیے جتنی بھی اگر ہمیں سمجھ آتی ہے کہ کوئی رکاوٹ ہے ہم اس کے خلاف ہر حد تک جائیں گے. صحیح ہے. اسد صاحب ایک اور بھی ہے معاملہ, لاسٹ کویسچن ہے آپ سے. یہ جو اب ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں, سیز فائر بھی ہو چکا ہے اور پارلیمنٹ کا ان کیمرہ جو ہے وہ بریفنگ بھی ہونی ہے, یہ بڑے اہم معاملات ہیں, آپ کے دور میں یہ انیشیٹ ہوئے تھے. ایسے مرحلے پہ اگین پھر ایک عوام کا مینڈیٹ تو آپ کے پاس ہے اور آپ سسٹم کا حصہ نہیں ہیں, اور اس پہ اب پی ٹی آئی کی پالیسی کیا ہے؟ دیکھو اس وقت ہمارے ساتھ کچھ شیئر نہیں کیا گیا, ہمیں تو پتہ نہیں ہے کہ کیا کر رہے ہیں, اور اس میں اگر کوئی چیز ایسی ہیں تو ہم ڈیفینیٹلی, دیکھو ہم تو مطلب ہم تو چاہتے ہیں کہ اس ملک میں امن ہو, اور ہم بہت بھگتا چکے ہیں وار اینڈ ٹیرر کی وجہ سے. ہم جو مشکلات سے گزرے ہیں, جس طرح ہماری فوج بری طرح متاثر رہی ہے, ہزاروں کی تعداد سے ہماری فوجی شہید ہوئی ہیں, ہماری پولیس شہید ہوئے ہیں, ہمارے عوام جو ہے نا بہت بڑی تعداد میں جنہوں شہید ہوئے ہیں, ہمارے کاروبار تباہ برباد ہو گئے ہیں, ہماری اکانومی بہت بری طرح بلڈوز ہو گئی ہے, ختم ہو گئی ہے. تو اس کی وجہ سے تو ہمیں ہر صورت میں امن کی طرف مارچ کرنا ہے, امن کی طرف ہم جانا ہے. لیکن ہمیں اس وقت کوئی انفارمیشن نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. اگر ہمارے پاس کوئی انفارمیشن شیئر کی جائے تو ڈیفینیٹلی پھر اس کے اوپر ہم فیصلہ کریں گے. جی ٹھیک, بہت شکریہ. سابق اسپیکر قومی اسد قیصر صاحب, آپ کے وقت کا آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. رانا تنویر صاحب, وفاقی وزیر برائے تعلیم, مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما, ہمیں جوائن کر چکے ہیں. رانا صاحب, وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ پچھلی حکومت کی معاشی پالیسیاں اور ناقابل اندیشی کی وجہ سے یہ حالات آن پڑے ہیں, لیکن آپ کی جماعت, جب ہم تحریک عدم اعتماد سے پہلے آپ سے بات کرتے تھے تو آپ کہتے تھے سارے پلانز تیار ہیں. وہ کاریگر کدھر ہیں جنہوں نے ڈالر جو آج 211 پہ ٹریڈ کر رہا ہے اس کو 160 170 پہ لانا تھا, جنہوں نے بجلی جو ہے اس کی قیمتوں کو بھی توازن دینا تھا, پیٹرولیم کی قیمتیں بھی نہیں بڑھنی تھی, وہ کاریگر کدھر گئے رانا صاحب؟ دیکھیں بھائی صاحب, بات جو آپ کرتے ہیں اس میں ٹھیک ہے, یہ بات درست ہے کہ ہم پہلے جو بات کرتے تھے کہ ان کی معاشی پالیسیاں اس قسم کی ہیں, یا انہوں نے کچھ ایگریمنٹ ایسے کیے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ کہ وہ بہت ہی تباہ کن ہیں اور وہ باعث بن رہے ہیں ہمیں اکنامک کرائسس کا. اور یہ جو پرائسز ہیں, یہ جو مہنگائی ہے, آپ کو بھی پتہ ہے کس طرح پیچھے مہنگائی بڑھتی رہی. تو وہ اس میں اگر آپ آج بھی کمپیئر کریں عمران خان صاحب کو جس طرح ہم نے 2018 کا پاکستان ملا تھا اور جس طرح کا ہمیں ملا ہے, جی کو کمپیریزن کرنا میں, جس طرح جی ڈی پی تھی, جس طرح ریزرو تھے, جس طرح انفلیشن تھا, وہ مہنگائی تھی وہ 4% تھی, جس طرح بجلی 24 گھنٹے مل رہی تھی, بجلی کے کارخانے لگائے گئے, رات دن کر کے 3 سال میں کارخانے لگائے اور بجلی پیدا کی پوری کی. تو یہ چیزیں آپ کو ضرور مد نظر رکھنی چاہیے, اور یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمیں کس طرح کا پاکستان ملا ہے. جب 35% مہنگائی تھی, جب ڈالر جو ہے وہ 190 پہ پہنچا ہوا تھا, تو یہ ساری چیزیں آپ کے پیش نظر میں سمجھتا ہوں میڈیا کو یہ ایک مہینے میں تو نہیں سارا کچھ ہو گیا. جو آپ بات کرتے ہیں کہ کدھر کاریگر گئے ہیں یا کدھر ٹیم گئی ہے یا کدھر محنت ہو رہی ہے, لیکن اس کے جو افیکٹ آئے ہوئے ہیں یا وہ جو معاہدے ہم امپلیمنٹ کر رہے ہیں وہ ساورن انہوں نے معاہدے کیے ہوئے ہیں, ایک ریاست کے معاہدے ہیں,
اس کو تو کرنا پڑے گا جس طرح آئی ایم ایف ہے. تو آئی ایم ایف کے ساتھ جو وہ بار بار ٹی وی سکرین پہ بھی وہ چارٹ آپ دکھا رہے ہیں جس میں وہ سارا آ جاتا ہے کہ کس طرح انہوں نے فروری 2022 میں جو انہوں نے سائن کیے ہیں, ایک تو 19 میں کیے تھے, ایک 22 میں جو انہوں نے کیے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں ساری نہیں ہمیں اگنور کرنی چاہیے. یہ بات درست ہے کہ یہ پولیٹیکل ایک فیصلہ ہم نے کیا کہ بھئی ہمیں پاکستان کی جو حکومت ہے جس طرف جا رہا ہے پاکستان ان کی گورننس کی وجہ سے, ان کی پالیسیز کی وجہ سے, تو اس کو سنبھالنا ہے. تو پاکستان فرسٹ والی بات ہے کہ اس کو نکالنا ہے اس کرائسس سے. رانا صاحب اٹ ول ٹیک سم ٹائم. یہ تو 10 سال کی بات کرتے تھے, 20 سال کی بات کرتے تھے, ہم تو 3-4 مہینے کی بات کرتے ہیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ 3-4 مہینے میں چیزیں بہتر آپ کو آنا شروع ہو جائیں گی. میں پھر بھی بات کر رہا ہوں, ہم کیوں وہ بات کرتے تھے, وہ اگر آج یہ ہوتے عمران خان کی حکومت ہوتی تو شاید اس سے بھی بہت برا حال ہو چکا ہوتا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ کو بھی اس کا رانا صاحب اندازہ ہے آپ کو اس کا کہ واقعی یہ معاملات گڑبڑ تھے. رانا صاحب ایشو یہ ہے, خرم دستگیر صاحب جو معزز وفاقی وزیر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے عدم اعتماد اس لیے پیش کی کہ اگر ہم ایسا نہ کرتے تو نومبر میں جو تبدیلی آنی تھی اس کے بعد یہ مرضی کا آدمی لا کے ہم سب کو جیلوں میں ڈال دیتے. شہباز شریف صاحب کو بھی وہ اپنے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں, شاہد خاقان عباسی صاحب اور باقی لوگ جو ہیں جج مقرر کرتے, ججوں کی کمی پوری کرتے. اور تو وہ تو وجہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ ہم اس لیے کہ ہم جیلوں میں نہ جا میرا خیال سکیں. رانا صاحب کیا اس حکومت میں آنے کا مقصد مقدمات سے جان چھڑانا اور ڈسکوالیفائی ہونے سے بچاؤ تھا؟ نہیں, ان کی بعد میں ان کا جو بیانیہ تھا, جو عمران خان نے چور ڈاکو کا بیانیہ بنایا ہوا تھا, جس طرح وہ انتقامی کارروائیاں کر رہے تھے, وہ تو آپ کے سامنے ہے. جس طرح سزائیں دلائی گئی ہمارے قائد میاں نواز شریف صاحب کو یا مریم بی بی کو, یا آپ کے سامنے جس طرح شہباز صاحب 2 دفعہ جیل میں گئے ہیں, اور جس طرح ابھی ہمیں جیلوں سے یا ان مقدمات سے یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے. اور دیکھیں میاں نواز شریف صاحب نے گئے بگئے یہ چیزیں بھگتی ہیں اور غلط بھگتی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہائی جیکنگ کا کیس بنا, وہاں پہ کتنی سزا ہوئی, جیلیں کاٹی, ایگزائل میں چلے گئے, جلاوطنی میں چلے گئے. ابھی بھی جس طرح کے کیسز بنے وہ آپ کے سامنے ہیں. کیسز بننا, سٹنگ پرائم منسٹر جو ہے, پرائم منسٹر 3 دفعہ کا پرائم منسٹر, وہ ایک جے بنا دی اور وہاں پہ وہ پیش ہوتے رہے, پوری فیملی پیش ہوتی رہی, بیٹے پیش ہوتے رہے, بیٹی پیش ہوتی رہی. تو میں سمجھتا ہوں یہ باتیں ہمارے متعلق یہ کرنا کہ ہم شاید ان چیزوں سے گھبراتے ہیں یا چیزوں سے, یہ ایک پروسیس ہے. ہم جیل میں رہے ہیں, 2 سال جیل میں رہے ہیں, ہم نے جیلیں دیکھی ہوئی ہیں. اور میرا کوئی بندہ بھی نہیں پی ایم ایل این کا میجورٹی جس نے یا سینئر لوگوں نے جنہوں نے جیل نہیں کاٹی اور لمبے عرصے کے لیے نہیں کاٹی. کوئی بھی آپ ٹاپ کی جو 10-15 بندے ان کا نظر دوڑائیں گے تو آپ کو نظر آئے گا وہ کتنی دیر جیلوں میں رہے ہیں, اور وہ ناحق جیل میں رہے ہیں, وہ انتقام کے طور پہ رہے ہیں. تو وہ تو یہ چیزیں اپنی جگہ پہ, لیکن یہ بات درست ہے کہ یہ اگر چیزیں چلتی رہی تھیں 15 سال اس نے کیا کرنا تھا یا کیا ہونا ہے. لیکن ایک طرف تو آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ رہتا تو اس کی ضمانت ضبط ہو جانی تھی, لیکن کیونکہ آپ آ گئے ہیں تو یہ سارا ملبہ آپ پہ. لیکن لوگوں میں شعور ہے, لوگوں کو پتہ ہے کہ اصل معاملات کیا ہیں. ٹھیک ہے, ان کو پنچ ہے, جب ہم کوئی فیصلہ کرتے ہیں مشکل تو ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے, ان کی زندگی میں تھوڑی سی تلخی یا تکلیف یا مشکل آتی ہے. عام آدمی کی بھی زندگی کے رہنے سہنے میں فوڈ آئٹمز ہیں, وہ جہاں اکنامک پالیسی یہاں تھی وہاں پہ جو گلوبل ایک کرائسس آیا ہوا ہے انرجی اور فوڈ کا, وہ آپ کے سامنے, آپ سے زیادہ کون جانتا ہے. آپ دیکھیں باہر یہ ایک گلوبل کرائسس جو فیوچر میں بھی فیس یہ دنیا کرنے جا رہی ہے, یہ کرائسس غذا کا, فوڈ کا اور ساتھ ساتھ انرجی کا. اور یوکرین کی جنگ بھی اس کا ایک بہت بڑا حصہ بنی ہے اس کرائسس کا. تو میں سمجھتا ہوں یہ چیزیں سب کو پتہ ہیں, لیکن ٹھیک ہے ایک کیونکہ اس وقت رانا صاحب ایک بریک لیتے ہیں, رانا صاحب ایک بریک لیتے ہیں,
اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ یہ حقیقت ہے، گلوبل کرائسس بھی ہے، لیکن جب یہ توجیہات عمران خان صاحب کی حکومت پیش کرتی تھی تو آپ کہتے تھے کہ یہ اپنی نااہلی اور نالائکی کو چھپا رہے ہیں۔ سوال یہ ہے جو میں نے پہلے بھی پوچھا تھا کہ بندے آپ کے پاس کاریگر تھے، ان کاریگروں نے اس کو مینیج کرنا ہے۔ ایک بریک کے بعد ذرا IMF سے متعلق بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے ارشاد صاحب۔ رانا صاحب، آج کابینہ کا اجلاس ہوا، سنا یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے مفتاح صاحب سے کہا کہ جناب آپ جو دلائل دے رہے ہیں اس سے تو میں بھی آپ کا دفاع نہیں کر سکتا۔ جو شہباز صاحب کہہ رہے ہیں کہ مزید فیصلے کریں گے سخت قومی معیشت کو، ریاست کو بچانے کے لیے، وہ مزید کون کون سے فیصلے کرنے لگے ہیں؟ پیٹرول کی قیمتیں بڑھا رہے ہیں، بجلی کی قیمتیں بڑھا رہے ہیں، یا کوئی اور فیصلہ کرنے لگے ہیں؟ نہیں، دیکھیں، سخت فیصلوں سے مراد یہی ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو ہمیں کریکشن کرنی ہے، بہتر کرنا ہے، اور یہ جو اس وقت ہماری معاشی حالت ہے ملک کی یا مالی حالت ہے، فائنانشل ہماری ہیلتھ ہے، اس میں بھی آپ کو پتہ ہے جس طرح کے معاملات ہیں، جس طرح ڈیفیسٹ چل رہا ہے، جس طرح انہوں نے قرض لیا، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اماؤنٹ دے ہیو ٹیکن ایز اے کیا کہتے ہیں لون، وہ اماؤنٹ میں سمجھتا ہوں کہ آپ وہ یقین کریں 40,000 42,000 ارب جو ہے وہ اس کے اوپر انہوں نے کھڑا کر دیا۔ ڈیفیسٹ جو ہے وہ بھی اس طرح پورے مطلب جو گیپ ہے وہ نہیں، وہ پرسنٹیج جو ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ اس سے نہیں چل سکتا۔ اوپر سبسڈیز ہیں، اوپر بہت سارے معاملات ہیں، سرکول ڈیٹ ہے، وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ 900 پہ ان کو دیا گیا 5 سال میں۔ ہم نے 400 یا 450 کا اضافہ کیا، 550 ارب تو ہمیں 13 میں پیپلز پارٹی سے ملا۔ جب ہم نے ان کو ہینڈ اوور کیا ہے تو وہ اس وقت 900 تھا، تو اب 2700 کے قریب ہے۔ اپنا شاہ صاحب آپ دیکھیں نا، یہ کہ آپ کے سامنے فگرز ہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ چیزیں جو آپ کہہ رہے ہیں اس میں اگر کریکشن نہ کی، اگر اس کو ظاہر ہے برڈن تو جائے گا عوام پر ہی جائے گا، پبلک پر ہی جائے گا، لیکن راستہ بڑا یہ دشوار ہے جس میں جا کے ہم نے بہتری کی طرف جانا ہے۔ رانا صاحب، میری تو ریکویسٹ یہ تھی، یہ بتائیں کہ کون کون سے آج ظاہر کیبنٹ میں ڈسکس ہوئے ہوں گے، کون کون سے مزید فیصلے، یعنی IMF کا جو پریشر ہے ہم پر، کیا یہ تنخواہوں 15% تنخواہوں والا فیصلہ واپس ہو رہا ہے، یا پیٹرول کی قیمت میں مزید اضافہ ہو رہا ہے، یا بجلی کی قیمت میں مزید اضافہ ہو رہا ہے؟ دیکھیں، جہاں تک بجلی کا معاملہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ بجلی کے کارخانے جو لگے تھے وہ بھی انہوں نے آپریشن نہیں ہے، وہ ان کی خرابی کی وجہ سے، فیول نہ ہونے کی وجہ سے ایندھن ہے نہیں ہے، NLG انہوں نے نہیں منگوائی، گیس انہوں نے نہیں منگوائی، تیل انہوں نے نہیں بک کیا ہوتا، ٹرمینل انہوں نے نہیں لگائے، تو 2 تو ٹرمینل ہم نے لگائے تھے گیس کے، باقی 2 پائپ لائن میں تھے جو ہم نے شروع کرنے تھے، یہ آ گیا، ان کو چاہیے تھا کہ ایک ہی کام لگا دیتے۔ کوئی ایک مسئلہ نہیں ہے، ہم چھوٹے پروگرام میں ہم کیا بات کر سکتے ہیں کہ ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں، کہاں ہم دیکھیں؟ رانا صاحب اگر نہیں آتی کہ یہ معاملات۔ رانا صاحب اگر ہم آپ سے ٹائم پوچھیں، ہم آپ سے ٹائم پوچھیں، یہ جو اتنی گمبھیرتا ہے اس سارے اکانومی میں، اس معیشت میں، کتنے ٹائم میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کم از کم لیول 0 پہ آ جائیں گے، وہاں سے آپ کوئی ٹیک آف پوزیشن میں آ جائیں گے؟ 4 مہینے، 5 مہینے، 2 مہینے؟ حکومت کی پلاننگ کیا ہے، شارٹ ٹرم پلاننگ؟ تو ظاہر ہے عالمی، یعنی وہ تو پیٹرول کا مسئلہ عالمی ہے، لیکن یہ جو شارٹ ٹرم پلان یہ ہے کہ جی یہ جو ہماری کوشش پیسہ گر رہا ہے ڈالر کے مقابلے میں، یہ کب تک واپس آ جائے گا 180 پہ، 170 پہ، 60 پہ؟ میرا خیال ہے IMF سے جب ہو جاتی ہے، یہ تھرو ہو جاتا ہے سارا پروگرام IMF کا، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے فرق پڑے گا اس پہ۔ جتنے بھی دوسرے دوست ممالک ہیں وہ بھی پھر آگے آئیں گے، کیونکہ یہ اس وقت IMF کا جو ہے سلسلہ وہ لنک ہے،
جی سعودی عربیہ ہے، UAE ہے، چائنا یا جو بھی ہیں، تو انشاءاللہ دیکھیں چیزیں بہتر ہو جائیں گی. یہ کب لیکن تک ہم ہو جائے کوشش گا کر رہے ہیں رانا صاحب؟ کب تک؟ آج مفتاح صاحب نے آپ کو بتایا ہوگا کب تک ہو جائے؟ جو IMF کا میں سن رہا ہوں یا فائنانس منسٹر بتا رہے ہیں، جی وہ کہتے ہیں 1-2 دن میں ہو جائے گا. ٹھیک اگر 1-2 دن میں ہو جائے گا، رات میں سن رہا تھا وہ جو جی بہت بڑے ان کے ڈیلر ہیں، بوستان ہیں، وہ جو فارن کرنسی میں کام کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے ان کا نام کا، ہاں تو بوستان انہوں نے بھی کہا تھا جب IMF سے ہوگا تو یہ چیزیں بہتر، ڈالر کی جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا، نیچے آ جائے گا. تو رانا وہ صاحب ایک یہ چیز ہے، کوئی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے ہماری. کوئی نواز شریف صاحب نے کوئی ڈسپلے شو کیا ہے کہ اگر مفتاح صاحب کو ہٹانا بھی پڑے ہٹائیں تو اس دلدل سے نکلیں؟ کوئی ایسی بات ہوئی ہے لندن سے؟ نہیں کوئی ایسا کسی کے پاس فارمولا ہے جی تو اگر کسی، یہ تو خیر اپنے پاس ہے تو وہ ہمیں بتا سکتے. ہمارے اکانومسٹ ہیں، ہمارے بڑے ایکسپرٹ ہیں، جی وہ بھی ایک کونسل بنائی ہوئی ہے، وہ ملتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، جی جو ریناؤنڈ قسم کے اکانومسٹ ہیں، جو یہ فائنانس کو سمجھتے بھی ہیں اور ساری چیزیں جانتے ہیں. جی تو دوسری جو میں بات آپ کر رہے ہیں، اگر کسی اور کے بھی پاس، تنقید تو سارے کرتے ہیں، اگر کسی اور کے پاس بھی کوئی ایسا فارمولا ہے، ایسا پروگرام ہے، ایسی ڈائریکشن ہے، تو ہم وہ بھی لینے کو رانا تیار صاحب، ہیں. کیسر احمد شیخ صاحب جو تھے ہماری ٹرانسمیشن میں، انہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ مفتاح اسماعیل کو اس لیے ہٹا دینا چاہیے کہ وہ الیکٹڈ نہیں ہیں. جب تک وزیر خزانہ الیکٹڈ نہیں ہوگا، اس کو عوام کا درد اس شدت کے ساتھ محسوس نہیں ہو سکتا جو ایک منتخب نمائندے کو ہوتا ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیسر احمد شیخ صاحب کی بات درست ہے؟ نہیں دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کولیکٹیو ذمہ داری ہے ہماری. ہم کیبنٹ کے ممبر ہیں. مفتاح صاحب تو آپ خود فیصلے نہیں کرتے، فیصلے تو ہماری اپنی ایک، جس کو حکومت کہتے ہیں، جی وہ سارے شہباز صاحب ہیں، الائز ہیں ہمارے، وہ سارے جو اتحادی ہیں، وہ بھی کوئی بھی سخت فیصلہ کرنے سے پہلے وہ ان کو آن بورڈ لیا جاتا ہے اور ان سے پوچھا جاتا ہے، اور کیونکہ اس کے پولیٹیکل امپلیکیشن ہوتی ہے، اس کے سیاسی اثرات آتے ہیں. جو بھی مشکل فیصلہ ہوتا ہے، یہ کوئی اتنا خوش ہیں چھوڑ کے، یہ بہت ہی ناپسندیدہ فیصلے ہوتے ہیں جو اس قسم کے ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ نے ٹائم کی بات کی، میں آپ کو یہ بالکل آپ کر لیں، میں پھر بھی آپ سنا سکتے ہیں کہ میکسیمم 6 مہینے میں آپ چیزیں دیکھیں گے بہت بہتر ہو جائیں گی. یہ چیزیں مثبت طرف چل پڑیں گی. یہ جو اس وقت کورس آف ایکشن ہے وہ تھوڑا سا بڑا مشکل سا ہے. ہمیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ ہم پولیٹیکل لوگ ہیں، ڈائریکٹلی الیکٹڈ لوگ ہیں، عوام میں رہتے ہیں، اور آج سے نہیں، کوئی 40 سال سے ہم الیکشن لڑ رہے ہیں. ہمیں لوگوں کی تکلیف، لوگوں کی، اسپیشلی میاں شہباز صاحب جو ہیں یا میاں نواز شریف صاحب، آپ کو پتہ نہیں کہ مہینہ کس طرح، یا مہینہ سے کم دن، میاں نواز شریف سے جو ہمارے قائد ہیں، وہ کس طرح مشکل میں تھے، اور وہ کہتے تھے جو مرضی ہو جائے، جس سے مرضی کریں، یہ کام نہ کریں. لیکن وہ اگر فرض کریں کہ ہم سبسڈی دے بھی جاری بھی رکھتے، تو IMF کا پروگرام شروع نہ ہونے سے یہی حال ہوتا جو آج ہو رہا ہے. آج ڈالر آگے جا رہا ہے اور دوسرا کوئی بھی دوست ملک بھی آگے نہیں بڑھ رہا. شاہ صاحب، یہ بڑی کہنے کی باتیں ہو رہے ہیں، لیکن فائنلی بڑے میاں صاحب نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے، اب یہ مشکل راستہ ہے، اگر آپ نے ملک کو بہتر کرنا ہے تو فیصلے کریں، پہلے ملک کو بہتر کریں. سیاست تو ہوتی رہے گی انشاءاللہ، اور لوگ ہمارا ساتھ دیں گے. رانا صاحب، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، لوگوں کو پتہ ہے، تکلیف ان کو ہے ضرور. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں آئے ہیں، ان سے ہمیں توقع ہی بہتری کریں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کو ان سائڈ اندر ان کو پتہ ہے کہ یہ سارا کچھ عمران خان کا کیا ہوا ہے، اس کی وجہ سے سارے آج جو پاکستان کے معاملات گڑبڑ ہوئے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں آنیسٹلی کہ کوئی مہینے میں کوئی ایسی سچویشن آ سکتی ہے اتنی گمبھیر؟ ہم تو گمبھیر، اور یہ آج نہیں رانا صاحب، کہہ رہے، ہم تو ڈے ون سے کہہ رہے ہیں. رانا صاحب، بات یہ ہے کہ جو اکنامک سروے آف پاکستان آپ نے جاری کیا، آپ کی حکومت نے جاری کیا، اس میں تو دکھایا گیا کہ معیشت جو تھی پھل پھول رہی تھی.
آپ کی ریمیٹنسز بڑھ رہی تھیں، آپ کی ایکسپورٹ بڑھ رہی تھی، جی ڈی پی گروتھ جو بڑھ رہی تھی، تو وہ تو آپ نے نقشہ دکھایا کہ وہ حکومت تو بالکل ٹھیک ٹھاک کام کر رہی تھی۔ نہیں دیکھو، اکنامک سروے کی جو بات کرتے ہیں نا، وہ جو سیکٹر ہیں وہ انشاءاللہ اب بھی بڑھ رہے ہیں، لیکن اصل مسئلہ اور ہے۔ آپ جی ڈی پی بھی آپ کو بڑھتی نظر آئے گی، جی ڈی پی بھی ہم نے بھی ان کو 6% پہ دی تھی، ان کو انفلیشن 4% پہ دیا تھا۔ مجھے بتائیں کہ کس وقت مہنگائی ہر ہفتے نہیں بڑھتی رہی، ہر ہفتے ہر دن آپ اسٹیٹسٹکس والوں کے نمبر آتے رہے اور آج 35% پہ پہنچی ہوئی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ جو اکنامک سروے وہ اور انڈیکیٹرز ہیں، ایکسپورٹ کی بات کرتے ہوں گے جو بڑی نامینل سی بڑی ہے کہ کوئی 2 ارب بڑھ گئی اوور اے پیریڈ۔ رانا صاحب آپ کا شکریہ، ارشاد صاحب آپ کا شکریہ، اجازت دیجیے۔